देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो इंसानों के भेद बेहतर तौर पर जानता है। बिलाखिर वो अनहोनी हो ही गई जिसका डर था, यानी वो काम जिसका सबको इंतज़ार था वो हो गया। बिलाखिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एहतसाब अदालत के सामने पेश हो गए और यूँ मुखालिफिन की वो तमाम तर पेशन गोइयाँ जो उन्होंने भाग गया, फ़रार हो गया के हवाले से की थी, सब पर पानी फिर गया। बल्कि यूँ कहिए पूरी शान से उन तमाम पेशन गोइयों का सत्यानाश हो गया। नवाज़ शरीफ साहब एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब का मूड बदला, ना ही उनका लहजा। इतने गुज़रते वक्त ने भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो तलखी है, जो उनकी ज़ुबान से, जो उनके अल्फाज से ज़ाहिर हो रही है, उसको बदलने से इनकार कर दिया। मियाँ साहब ने इस मौके पर उल्टा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ सुनवाई किए जाने की फ़रियाद भी कर दी। आप देख सकते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इस्तक़बाल किया जा रहा है। इस हवाले से इल्तफ़ात के वो तमाम मनाज़िर हमारी याददाश्तों में महफूज हैं जो GT रोड की रैली के हवाले से हम लोगों ने देखे, हमारी आँखों ने ख़ुद देखे। लेकिन उन सारी एक्सरसाइजेज़ का क्या हश्र हुआ? आज मुल्क पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवाज़ शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म नहीं हैं। इस एक सही लाहासिल से क्या हासिल होने वाला है? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़ुबान में बढ़ती तलखी अखबार नवीसों के मुताबिक, और ख़ास तौर पे उन अखबार नवीसों के मुतालिक कि जिनकी बहुत कुछ इन्वर्टेड कॉमास में सुनी जाती है, क्या निज़ाम को तलपट कराने की ये कोशिशें हैं जो PMLN या उसकी क़यादत कर रही है? पहले कहा जाता था माइनस अल्ताफ़ कबूल नहीं, उसके बाद तारीख़ ने देखा कि अल्ताफ़ खुद ब खुद माइनस हो गया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रही मुत्तहदा पाकिस्तान बनकर। तो क्या माइनस नवाज़ शरीफ की बातें भी उसी तरह से सही साबित होने वाली हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख रोहिल असगर साहब। उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फ़ारूक सत्तार साहब की जानिब सबसे पहले तो आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। उन्होंने एक नुस्खा तजवीज़ किया है मियाँ साहब के लिए। फरमाते हैं कि अगर मियाँ साहब PSP में शामिल हो जाएं तो खुद ब खुद उनके तमाम गुनाहों की तलाफ़ी हो जाएगी, उनके तमाम मसाइल का हल उन्होंने तजवीज़ कर दिया। आपके ख्याल में इस बात का कोई इंदिया देंगे आप? बिस्मिल्लाह आरफीन, असल पे होता यह है कि जब कोई शख्स, कोई भी मेरे समेत थोड़ा सा प्रेशर में आता है ना, वो इस किस्म के बयानात पे देने शुरू कर देता है। हम लोग में सबसे बड़ी बुराई यह है कि हम अपनी कोताहियों को, कमज़ोरियों को, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। फारूक सत्तार साहब बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, लेकिन अजीब सी बात है कि अपने ही उनके जो साथी छोड़ते हैं या चले जाते हैं दूसरी जानब, अब उनका ये ख्याल है कि शायद उनको कोई और सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप माजी में थोड़ा नहीं, फारूक सत्तार साहब, सर कतई कलामी की इजाज़त दीजिए, मैं गुंजाइश निकालता हूँ। फारूक सत्तार साहब की बात का जवाब ना दीजिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर आ जाइए काइंडली। चलिए, आपने चूंकि शुरू ऐसे किया था तो मैंने सोचा कि इसको पहले थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, अब यहाँ पे बड़े अजीब तमाशा, आपने खुद अपने इंट्रो में बड़ी सारी बातें की, उनकी अगर कोई बड़े ठंडे दिमाग और दिल से सोचेगा तो उसको उसके जवाब आपके उस इंट्रो में आपके कहे हुए अल्फाज से मिल जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने पे जो तकलीफ़ आती है, जो गलती होती है, उसके लिए तो बहुत चीखते हैं, चलाते हैं और शोर मचाते हैं, अवेला करते हैं, गिले करते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन पता नहीं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वजह पे आके हम क्यों सब कुछ उलट पलट कर देते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, एक बड़ा अफलातूनी एक बयान मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि इस तरह की कोई बात हुई है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है तो इसलिए मानना पड़ रहा है। निहाल हाशमी टाइप का एक बयान उन्होंने दिया है, तहमीना दौलताना नाम है। फरमाती हैं अगर नवाज शरीफ की फैमिली नहीं बची तो इस मुल्क में किसी की फैमिली नहीं बचेगी। नवाज शरीफ कदम बढ़ाएगा और हम उसके साथ होंगे। एक मरतबा नवाज शरीफ साहब ने कदम बढ़ाया तो था और उसके बाद फिर हवारियों ने भी कदम बढ़ाए थे, लेकिन पीछे की जानिब। इस बात की गारंटी क्या है कि इस मरतबा तारीख अपने आप को नहीं दोहराएगी? और ये ख़वातीन की निहाल हाशमी ने जो एक मरतबा फिर ये इतनी बड़ी हाथ दिए, आप इस पर क्या नुस्खा तजवीज़ करेंगे? मैं मतलब हर किसी के अपनी अपनी सोच है, अपने में जज्बात हैं।
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میاں صاحب انتہائی تجربہ کار ہیں، انہوں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ. اور آپ نے دیکھا جو آپ فرما رہے تھے تلخی، وہ ان کا حق ہے یار. اگر کوئی شخص بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی وجہ کے آپ اس کو اس حد تک لے آئے تو پھر آپ اس سے توقع تو کیجئے یار. آپ اس سے یہ تو توقع کیجئے کہ وہ کچھ کہے گا، بولے گا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، آپ اس پہ بحث بھی کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کی اچھائیوں برائیوں اور ساری چیزوں کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو پھر یہ میاں نواز شریف کے لیے یہ اصول کیوں نہیں ہے؟ اب جب بھی وہ بولتے ہیں، بہت سارے لکھاری ہیں جن کو میں اکثر و بیشتر یہی کہتا ہوں بس تجزیہ کرتے ہیں. بس وہ کس قسم کے تجزیہ کرتے ہیں؟ ہر وہ تجزیہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف جا رہا ہو وہ تجزیہ ضرور کیا جائے گا. اچھا سر، ایک بات مجھے بتائیے، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، اسی بات سے ایک بات نکالتا ہوں میں. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، یا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اردو ادب کے کچھ شاہکار آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب آتا ہوں مدعے کی طرف. جن لوگوں کو آپ نے بڑے بڑے مناصب دیے، کسی کو آپ نے کسی ادارے کی سربراہی دی، اب میں نام لوں گا تو نوٹس نہ لے لیے جائے، ٹھیک ہے، کسی کو آپ نے ایک اور ادارے کا ایم ڈی بنا دیا، اور اب وہی کسی نیوز چینل پہ بیٹھ کر ایک انالیسس دے رہا ہے جس میں وہ میاں نواز شریف کے بخیے ادھیڑ رہا ہے. وہ یہ بھول گیا کہ اس کو میاں نواز شریف نے یا ان کی حکومت نے ایم ڈی بنا دیا تھا کسی ادارے کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات، آپ یہ مجھے بتائیں گے، اگلا سوال ہو جائے گا لیکن یہ دو سوالوں کے الگ الگ جواب آپ کو دینے پڑیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے یہ کیا وہ کیا، ان کے دور میں اداروں کو ٹھیک کرنے کی باتیں بھی ہوئیں. پی آئی اے اپنی آخری سانسیں لے چکی، پی آئی اے کی نیو یارک کی آخری پرواز چلی گئی، اب وہ تاریخ کا حصہ ہے. سر اتنی افسوسناک صورتحال، میاں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ پی آئی اے کا بیڑا غرق، آخری بیڑا غرق ان کے دور میں ہوا. اس ایک بات پر ذرا آئیے گا، لیکن پہلے شروع کیجئے وہاں جو میں نے اینکران کرام کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائی. تو پہلے سوال کا جواب تو بڑا ہی سادہ دو الفاظ میں. یہ دنیا کم ظرف لوگوں سے بھری پڑی ہے، کم ظرف ہے نا، کم ظرف ہیں. آج وہ زمانے چلے گئے جب ویلیوز ہوا کرتی تھی، قدریں تھیں، لوگ کسی کے احسان کو اس طرح نہیں چکاتے تھے کہ ذرا سا ادھر ہٹاؤ اور آپ نے اس کے بقیہ اکھیڑ دیے. اور وہ لوگ اس کا کوئی حیا کرتے تھے، کوئی لحاظ تھا، کوئی شرم تھی. اب وہ نہیں ہے. اب آپ یہ یاد رکھیے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اس کے شر سے ضرور بچے. تو وہ قول غلط تو نہیں ہو سکتا. جی درست ہے. تو بہرحال وہ چلتا رہتا ہے. اب آپ دوسری طرف آ جائیے. دیکھیے عارفین، آپ کا پروگرام کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ چند الفاظ میں یا سر وقت واقعی بہت قلیل ہے. مجھے 30 سیکنڈز کی نوید سنا دی گئی ہے. اب میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ پی آئی اے کا یہ 1-2-4 روز کا واقعہ نہیں ہے. اگر آپ ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 2013 سے آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اپنی نوکریوں سے برخاست ہو گئے، وہ چلے گئے، اپنے کاموں پہ لگ گئے، جت گئے، ان کو دوبارہ واپس لیا گیا اور بیک بینیفٹ کے ساتھ لیا گیا. وہ اصل پی آئی اے کی بربادی کا آغاز تھا. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے بہت ہی التماس کے ساتھ، بہت ہی مؤدبانہ طور پہ، میں یہ آخری بات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جو وقت کی قلت کا آپ نے مجھ سے شکوہ کیا جو کسی حد تک بلکہ ہر حد تک درست ہے، انشاءاللہ یہ 1-to-1 سولو پروگرام میں یہ دور کر دوں گا کہ سر پی آئی اے کو درود شریف پڑھ کے پھونکے جانے کی ضرورت نہیں تھی. پی آئی اے کو صدقے کے بکروں کی ضرورت نہیں تھی. پی آئی اے کو ضرورت تھی ایک کمیٹڈ انسان کی، ایک ڈیڈیکیٹڈ حکومت کی، جو شاید انفارچونیٹلی اسے نہیں مل سکا. اٹ میں بی این ایلیگیشن اگر آپ کو جواب دینے کا موقع نہ دوں، لیکن اس جواب کو انشاءاللہ تعالیٰ ادھار رکھتے ہوئے یہاں آپ کے ٹائم کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور یہاں اپنے ناظرین کی طرف جاؤں گا. ناظرین اپنے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ یہاں ہم بات کریں گے اس ایک جذباتی خطاب کے بارے میں جو وزیر اعلیٰ سندھ، جو اپنے تحمل، اپنے پیشنس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، ان کا ایک جذباتی خطاب سندھ اسمبلی میں گزشتہ دنوں انہوں نے کیا، اور وہ بھی شرجیل انعام میمن صاحب کی، جو صرف 6.25 ارب یا غالباً 6 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے آج کل خبروں کی زد میں ہے۔ کیا کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے، پہلے ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد پھر اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شرجیل میمن نے اپنے آپ کو کورٹ میں سرنڈر کیا، اس نے ہر فورم پہ اپنا کیس لڑا ہے، وہ بیل ریجیکٹ ہونے کے بعد کورٹ سے بھاگا نہیں۔ ایک آنریبل ممبر ہے اس ہاؤس کے جن کی بڑی ویڈیوز ہیں کورٹ سے بھاگتے ہوئے، میں نہیں کہنا چاہتا، اس کو کہتے نا کہ سبمٹ کرتے اپنے آپ کو جیل میں۔ شرجیل میمن نہیں بھاگا، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو لیکونا تھے ججمنٹ پہ، اس حساب سے چیف جسٹس کو انہوں نے ایک درخواست دی، چیف جسٹس صاحب نے نہیں مانی۔ جی ناظرین، آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی جذباتیت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ملاحظہ کی ہوگی یا نہیں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس شارٹ کے اختتامی کلپ میں شرجیل انعام میمن صاحب کے چہرے پہ جو تمکن آیا، جو اطمینان آیا وزیر اعلیٰ سندھ کی شاباش دیکھ کر، اسے دیکھ کر مزہ آ گیا۔ یہاں میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دیتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت علی صاحب، ان کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ شرجیل انعام میمن صاحب کی اس مسکراہٹ پہ تبصرے کے لیے نہیں کہوں گا، یہ مجھے بتائیے وزیر اعلیٰ سندھ کا بی پی اس دن کیوں شوٹ کیا ہوا تھا؟ کیوں اتنے جذباتیت پسندی کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ نارملی ان کو اس حالت میں نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھیں، چیف منسٹر صاحب کی اگر آپ ساری سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ چیز لگے گی کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ٹرائل کریں، اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، صرف پیپلز پارٹی کے لیے پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ جب ڈاکٹر عاصم کو اریسٹ کیا گیا تو انہوں نے پہلے تو دہشت گردی میں ان کو لیا اندر، بعد میں پتہ چلا جی نیب کے کیسز بنا گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے وکلاء کی کلاس لی اس بات پہ کہ فیک بل ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ہائی کورٹ کے اندر پیش کیے گئے۔ پیپلز پارٹی یہ اس حوالے سے جذباتی ہو رہی ہے کہ جب آپ ایک آدمی کو ریلیف دیں گے، دوسرے کو آپ پنجاب کا ایک منسٹر تھا جس کو پیسے پکڑتے ہوئے پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ آج سابق پرائم منسٹر پاکستان آتے ہیں، ان کو پورا پروٹوکول مل رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا۔ آج وزیر خزانہ صاحب جا کے پتہ نہیں کہاں وہ ہاسپٹل میں لیٹ گئے، ان کا نام ACL میں نہیں ڈالا گیا۔ دنیا میں پہلی مرتبہ لیٹ گئے تھے، شرجیل انعام میمن نے بھی کہہ دیا کہ میں میڈیکلی انفٹ ہو گیا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بندہ ملک کے باہر ہے اور اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا، یا تو یہ کہتے کہ انٹری کنٹرول لسٹ جو ہے اس میں ڈالا ہم نے نام۔ تو ہمارے ساتھ انفارچونیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب ڈبل سٹینڈرڈ ہوگا تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی چیف منسٹر صاحب کا ایک اور چیز انفارچونیٹ ہے جو وزیر اعلیٰ کے اس خطاب میں نظر آئی، معاف کیجیے ناظرین، ایک اور کلپ ملاحظہ کیجیے وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریر سے اور پھر بات کرتے ہیں۔ کورٹ میں ایک معاملہ ہے نا، شرجیل میمن کی کرپشن ہے، بہت سارے اور کیسز ہیں، کہیں قرآن شریف لے آئے ادھر کر لیں، بھائی کورٹ بھی ادھر لگانا چاہتے ہو کیا؟ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ وہ انکوائریز ہوں گی، ان کیٹرنگ کے ٹھیکوں کی انکوائریز ہوں گی، اب میں کروں گا، میں نے روکا ہوا تھا، مجھے اب میں کروں گا، بتاؤں گا کہ کس نے جو ٹھیکے لیے ہیں اور کیا کیے ہیں۔ غضب خدا کا، ان ٹھیکوں کی انکوائری ہوگی، میں نے خود روکا ہوا تھا، خود اقرار جرم بھی کر رہے ہیں، لیکن اب میں انکوائری کراؤں گا۔ گویا اگر یہ لوگ جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو اکسایا اس جذباتی تقریر پر، اگر وہ ان کو پن نہ کرتے تو وزیر اعلیٰ یہ بھی نہ کہتے کہ اب میں تمہیں بھی ایکسپوز کروں گا۔ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی مفاہمت چل رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اگر پاکستان کے اندر اس ٹائم کے اندر دو سیاسی جماعتیں جن کے اندر اگر لوگ چلے جائیں تو وہ کرپشن سے پاک ہو جاتے ہیں، فیڈرل کے اندر پی ٹی آئی میں، اور سندھ کے اندر اگر PSP میں چلے جائیں تو وہ ان کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر 100 سے زیادہ مرڈر ہیں وہ اگر PTI میں چلے جاتے ہیں تو یہ PSP میں چلے جاتے ہیں تو وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نذر محمد گوندل کی فیملی کے اوپر 42 ارب روپے کی کرپشن ہے، وہ PTI میں چلے گئے، ساری کرپشن معاف ہو گئی۔ دیکھیں، جب آپ پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کو ایکول ٹریٹ نہیں کریں گے، پاکستان کے ادارے پاکستان کے اندر اس طرح کے اقدامات کریں گے کہ جہاں پہ آپ کو یہ تاثر ملے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
تو پھر جو پی ٹی آئی کے آنریبل ممبر یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک یہاں پہ رکھ کے فیصلہ کر دیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں, ساری باتیں ٹھیک ہیں, میں تو اس بات پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کو پہلے پتا تھا تو وزیر اعلیٰ کو پہلے انکوائری کا حکم دے دینا چاہیے تھا. گو کہ انکوائری نے کمپلیٹ تو الحمدللہ نہیں ہونا. آج تک کسی سیاستدان کے خلاف کوئی انکوائری کبھی کسی نتیجے پر پہنچی ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کبھی ایسا نہیں ہوا. آصف علی زرداری صاحب کے کتنے کیس بنائے گئے؟ اگلی حکومت آئے گی, اگلی حکومت آئے گی, میں اگر یہی شو کر رہا ہوا تب میں آپ سے بلا کر کے پھر پوچھوں گا کہ آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات سارے کیسز فیس کیے, تمام میں باعزت بری ہوئے. اور جس بندے نے کیس بنائے تھے سیف الرحمان صاحب نے, اس نے پاؤں پکڑ کے آصف علی زرداری صاحب سے معافی مانگی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کرتی رہی ہے نا. پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کی عدالتوں سے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی وکٹمائز ہوتی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس ہو, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا کیس ہو, ان کا تو کیس لڑائی نہیں نا عدالت میں, آپ نے جو دیکھیں وہ ہم نے نہیں لڑنا تھا, سن لینا وہ ریاست کا کام تھا. کیس لڑتے تو سیاست بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ نواب اکبر بگٹی کیس میں جنرل پروین شرف 302 کے ملزم تھے, وہ ایک مرتبہ کورٹ کے اندر پیش نہیں ہوئے اور باعزت بری ہو کے چلے گئے. آج ہمارے دو سابق پرائم منسٹر یار عدالتوں کے اندر کورٹ کا سامنا کر رہے ہیں, اپنے جتنے اوپر ایلیگیشن ہیں. دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئر میسج دیا ٹاپ ٹو باٹم تمام لیڈرشپ کو کہ جو لوگ جن لوگوں کے اوپر ایلیگیشن ہیں وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر ہو, چاہے ڈاکٹر عاصم صاحب ہوں یا شرجیل میمن صاحب ہیں. شرجیل میمن صاحب پارٹی ڈائریکشن کے اوپر پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کو کہا کہ آئیں آپ پاکستان کے اندر آپ آ کے فیس کریں. ہم فیس کر رہے ہیں. آج یہ 6 ارب بنا رہے ہیں. کل ڈاکٹر عاصم کو 90 دن کے لیے دہشت گردی میں پکڑا, بعد میں پتا چلا جی نیب کے کیسز ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے پاکستان. اچھا, یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اور بیان دیا تھا, اسی ایک کلپ کا حصہ ہے, وہ میں چلا نہیں پاؤں گا. اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ٹی وی پر تو نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے, اب تو کچھ پروگرام ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر میں ہنستا ہوں. تو وزیر اعلیٰ کو 2 نفل نہیں پڑھنے چاہیے شکرانے کے کہ اس مصیبت کے دور میں جہاں مہنگائی نے غریب کی نیند چھین لی ہے, وزیر اعلیٰ کو خوشی کے کچھ لمحات تو میسر آتے ہیں کہ ٹی وی پہ کچھ اینکرز کو دیکھ کے انہیں ہنسی تو آتی ہے, ورنہ آج کل تو ہنسنے کے لیے کوئی موقع بچا نہیں ہے. میری سن لینا, پاکستان کے اندر جو ہمارا میڈیا اس کو چوتھا ستون کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پاکستان کے میڈیا کا بھی تو فرض بنتا ہے. یہ تو روزانہ بھائی, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی تو یہ تو روزانہ ہماری گورنمنٹ گرا کے سوتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک جمہوری پروسیس کو کمپلیٹ کیا, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے دوسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو پاور اپنے شفٹ کیے. آج بھی بہت سارے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ آج بہت سارے اینکر آپ دیکھیں کہ ان کا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے ایک مطلب ایک پارٹی بن کے وہ کرتے ہیں. جب آپ حکومت میں تھے تب آپ نے ان اینکروں کو چائے پارٹیاں کرائیں, آپ نے ان کو بیرونی دورے کرائے. سر بات بڑھ جائے گی, آگے مت بولیے گا. اور جب آپ اپوزیشن میں تو آپ کو ان اینکرز کی جو میڈیا کمیونٹی کا بدقسمتی سے, سر جو بدقسمتی سے میڈیا فٹرنیٹی کا حصہ ہیں, آپ ان کے عیب میرے سامنے گنوا رہے ہیں. میں خود بھی پہچان سکتا ہوں, اتنی بصیرت اور بصارت اللہ نے دی ہے کہ میں ان بلیک شیپس کو پہچان بھی سکوں, ان کے بارے میں بات بھی کر سکوں, اتنی جرت ہے مجھ میں, آج سے نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے, پیپلز پارٹی جب آپ فیڈریشن میں تھے تب آپ نے کچھ نہیں کیا, جب آپ پروونشل میں اس وقت قابض تھے تب آپ نے کچھ نہیں کیا, آج بھی آپ الیکٹڈ تھے, الیکٹڈ, اچھا معاف کیجیے گا, ٹیکنیکل ایرر. یہاں پہ آج بھی آپ موجود ہیں صوبے میں, کتنے سالوں سے؟ 10 سال انہیں 10 سال. اتنے میں تو بہت ہوتا ہے, 2-3 اینکرز کو ایکسپوز کیا ہی جا سکتا تھا, کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ ضرورت کا سودا ہے, کل کو اگر حکومت آگئی تو سر استعمال بھی تو کرنا ہے نا. میری سن لینا سر, سنائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, پیپلز پارٹی بھی, اور ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. معاشرے کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم پاکستان کے سارے میڈیا کو بلیم نہیں کرتے, ہم پاکستان کے جو تعمیراتی کا جو ایک کنسٹرکٹیو سوچ لے کے چل رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ نے کبھی سیریس نہیں لیا نا. محترم, میرے مہربان, میرے قدردان گیسٹ ہیں, آپ ویلیویبل ہیں, آپ پریشس ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہیے مجھے, لیکن سر آپ کی یہ رائے بائبل نہیں ہے. میں پاکستان کے میڈیا کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بلیک شیپس ہیں جن کے بارے میں بھی آپ مجھے جن کی طرف توجہ دلا رہے تھے, ان کا کوئی علاج آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا جب ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا؟ ہم کر ہی نہیں سکتے نا سر, وہ ایک مافیا کا حصہ ہے, وہ مافیا کا حصہ ہے, وہ مافیا کا حصہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں. میڈیا فٹرنیٹی حصے کو اور اینکرانے کرام, کچھ اینکرانے کرام کو اس انکشاف کے ساتھ یا اس تہمت کے ساتھ جو سردار نزاکت صاحب نے دی,
کہ وہ ایک باقاعدہ مافیا ہیں. اس مافیا کا علاج کب ہوگا, کون کرے گا, اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا. لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے پروگرام میں اب ایک بریک پہ جانے کا وقت ہوا ہے. بریک سے واپس آ کر ایک نئے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس اختتامی سیگمنٹ میں خوش آمدید کہیں گے ریحان ہاشمی صاحب کو. بغیر کسی انٹرو کے, بغیر کسی فارمل انٹروڈکشن کے میں ڈائریکٹ اپنی مدعے پہ آتا ہوں کیونکہ پروگرام کا ٹائم اب بہت کم رہ گیا ہے. ریحان ہاشمی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر, شاہ رخ خان کی ایک فلم تھی بازیگر, اس میں ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا جب وہ کاجول کے باپ دلیپ تاہل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت تمہاری حالت اس اپاہج کی سی ہے جس سے چلنے کے لیے بیساکھی کی ضرورت تو ہے, مگر بدقسمتی سے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ تمہارے پاس نہیں ہے. بازیگر کا وہ سین یاد نہیں آ رہا سر؟ متحدہ کو یکے بعد دیگرے لوگ داغ مفارقت دیے چلے جا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے تاکہ میں اگلا سوال کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں بازیگر وغیرہ کو تو نہیں جانتا, نہ فلم دیکھی ہے میں نے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں صورتحال یقینی طور پہ موازنہ تو کیا جا سکتا ہے, ایسی صورتحال تو ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کا آنا جانا تو رہتا ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھتے رہے, کوئی انہونا چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ کہ جو یکا یک منظر سے غائب ہو کر دوسری پولیٹیکل پارٹی, وہ بھی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں, یہ ایک کوشچن مارک ضرور ہے. اور وہ کوشچن مارک تمام اہل دانش کے لیے, اہل نظر کے لیے ہے کہ جن کی نظر پاکستان کی پولیٹکس پر ہے. میں اس بات پر ایک سوال بھی ابھرتا ہے کہ اگر تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا بہت ہی اچھا آپٹمسٹک کردار ہے اور وہ پروپوگیٹ بھی ایسا کر رہے ہیں, تو وہاں پر تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے لوگوں کو جانا چاہیے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان یا سر آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا, بہت ہی خوبصورت بیان, ایک چاہے متنازع کہہ لیں آپ اس کو, لیکن بڑا خوبصورت اور بڑا تفنن سے بھرپور تھا فاروق ستار صاحب کا. فرماتے ہیں نواز شریف صاحب بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو پی ایس پی میں شامل ہو جائیں. مطلب آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. میں آپ تو سوال بھی کر رہے ہیں اور اس میں خود جواب بھی دے رہے ہیں, تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. میں مطلب چلیں اچھا یہ مجھے بتائیے, خواجہ اظہار الحسن صاحب کہتے ہیں ارشد وورا کے لیے متحدہ کے دروازے آج بھی کھلے. سر وہ دروازہ کھڑکی سب توڑ کے چلے گئے سر, اب تو نہیں آئیں گے وہ, اب تو پنچھی اڑ گیا. دیکھیں برادر, میں اس بات پر قطعی یقین نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد وورا صاحب خاص طور پہ بہت ہی ریفائنڈ قسم کے شخصیت تھے اور بہت اچھے آدمی ہیں. ہم ابھی بھی ان کی عزت کرتے ہیں, اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہاں پر ان کا بھی انتہائی ادب اور احترام کرتے ہیں. اور ان کی مجبوریاں یا ان کی جو بھی جس دباؤ کے تحت بھی انہوں نے فیصلہ کیا, ہم بالکل اس بات پر قطعی ان کو کسی قسم کا تذلیل کا نشانہ بنانا بھی نہیں چاہتے. یقینی طور پہ جو آدمی 30 سال 35 سال کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور اس کی آبیاری میں گزار دیا ہو, جس کے سامنے پارٹی بنی ہو, جس نے پارٹی میں اپنا کردار ادا کیا ہو, اور اس کے لیے چھوڑنا یقینی طور پر یکا یک یہ ناممکن ہوتا ہے. سر لیکن اس ناممکن سے ایک بڑا اچھا فروٹ ان کو ملا ہے ارشد وورا صاحب کو. ایک خبر بتاتی ہے کراچی سے لندن 55 کروڑ روپے کی منتقلی کے ثبوت مل گئے. ارشد وورا بانی متحدہ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار. بابر غوری مطلوب. سابق سینیٹر بابر غوری کے کھاتے سے 40 کروڑ جبکہ ارشد وورا کے کھاتے سے 15 کروڑ کی رقم منتقل کی گئی. ایف آئی اے تحقیقات میں ڈپٹی میئر رقم کے ذرائع بتانے سے قاصر. اور حسن اتفاق سے پی ایس پی میں شمولیت کے بعد ایف آئی اے کے خوبصورت سے ڈاکیومنٹ سے ان کا نام بھی منع کر دیا گیا. تو آپ کے خیال میں پھل نہیں مل گیا ان کو اپنی اس تمام محنت کا؟ اجرت تو معقول ہے. آپ مسکرا رہے ہیں, میں نے دکھتی رکھ کے ہاتھ تو نہیں رکھ دیا سر.
آپ نے تو سب, آپ کے پاس تو ساری تحقیق, آپ تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کر چکے ہیں, آپ کے پاس تو خلاصہ موجود ہے, آپ تو کنکلوڈ کر چکے ہیں تمام چیزوں کو, اور آپ جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے سامنے تمام چیزیں اوپن سیکرٹ ہے. یہ اس اوپن سیکرٹ کو میں مزید میں بولوں گا کہ تو, اور اگر میں مزید اس کے اوپر پن پوائنٹ کر کے چیزیں کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کو نہیں کہوں گا. 1 منٹ رہ گیا میرے پاس اور میں آخری سوال تھرو کرنے جا رہا ہوں, کائنڈلی اسی ایک ڈیوریشن میں اگر جواب کو کنکلوڈ کریں. سرفراز مرچنٹ کراچی میں ہر ناجائز کام کا مرکزی کردار رہا. فاروق ستار صاحب اس وقت کیا کر رہے تھے جو ان پہ الہام نازل ہو گیا کہ سرفراز مرچنٹ نامی ایک آدمی اس طرح کی بدعمالیاں کر رہا ہے؟ یہ ہمارے باقی ادارے کدھر تھے, حکومت کہاں تھی, چکر کیا ہے, اور اس وقت فاروق ستار صاحب نے کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں یہ جو الزامات ہیں, متحدہ قومی موومنٹ 10 سال بہت ہی کلوزلی اداروں کے ساتھ تعلقات میں بھی رہی ہے اور حکومت بھی رن کی ہے, تو سوال یہی ہے, آپ کا ویلڈ سوال ہے کہ وہ اس وقت ادارے کیا کر رہے تھے, اس وقت حکومت کیا کر رہی تھی, اور فاروق ستار صاحب بھی کیا کر رہے تھے. فاروق ستار یقینی طور پر ان سے پوچھا جا سکتا ہے, لیکن جو میری معلومات ہے اس معلومات کے مطابق فاروق ستار صاحب کافی عرصہ دراز سے رابطہ کمیٹی کے رکن بھی نہیں تھے, اور ابھی تو چند سال پہلے ان کو رابطہ کمیٹی کا رکن بنایا گیا تھا, اور اس سے پہلے وہ ڈورمنٹ تھے. ایم کیو ایم جو اس وقت چلا رہے تھے لوگ, وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں, وہ جو ایم کیو ایم پاکستان میں موجود نہیں ہے, دوسری جگہ پر موجود ہیں, وہی تو ایم کیو ایم چلا رہے تھے. ٹھیک ہے سر, آپ کا جواب مل گیا. یہاں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک سولو پروگرام ادھار رہا تاکہ تشفی کے ساتھ آپ سے سوالات کیے